अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स। वो रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ तकमीले इश्क रिटन बाय मुंतहा चौहान। लिविंग बेस स्पोर्ट्स बेस निकाह एक्सट्रीम लव। बहुत ही रोमांटिक इमोशनल हार्ट टचिंग नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटेड होने जा रही है। जी तो चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। उंगली उठाकर वार्न करता वो शावेज को चुप करवा गया। गुस्से से पीछोताप खाते वो निकल गए। आज परवेज साहब को अपने बेटे पर बहुत फख्र महसूस हुआ। अब वक्त आ गया था कि वो माहिर की सारी सच्चाई अभियान को बता दें, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया था कि अभियान हर मोड़ पर माहिर का साथ देगा। मिशाल की मोबाइल पर आती कॉल देखकर सब चौंके और कान लगाए। मिशाल की आंखें और आवाज़ पथराई। कुक क्या कह रहे हैं निदा? मिशाल से बात पूरी ना हुई। अभियान ने आगे बढ़कर मोबाइल आंसू बहाती मिशाल से ले लिया और जो खबर उसे सुनने को मिली और उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अभियान क्या हुआ बताओ भी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। सरवत बेगम परेशानी से आगे बढ़ने को बड़ी और गोली लगी है निदा को। अभियान को अपनी आवाज़ खाई से उतरती सुनाई दी। सरवत बेगम के दिल पर हाथ रखे वही से डैगे। सभी हैरान और परेशान थे। अचानक कैसे हुआ? कहाँ जा रहे हो? अभियान को बाहर जाता देखकर परवेज साहब मुश्किल बोल पाए। बाबा हॉस्पिटल। वो हौसला नहीं हारना चाह रहा था, लेकिन आगे बढ़ते उसके कदम उसकी आवाज़ के साथ खड़े नहीं हो रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मैं भी बामुश्किल कदम उठाए। वो लड़की लड़खड़ा गए। पास खड़ी माहिर ने फौरन सहारा दिया। बाबा आप घर पर ही रहे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं पता करके आपको बताता हूँ। अभियान ने माहिर को इशारा किया कि परवेज साहब को अंदर ले जाए और खुद मेन गेट गाड़ी में बैठकर वो क्रॉस कर गया। मेन रोड पर जैसे ही उसकी फौज की जीप गुजरी, वो गाड़ियों में उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया। सिकंदर की छठी ही उसे खबरदार कर दिया। जीप सुनसान इलाके की तरफ मोड़ कर, सर आप मैम को लेकर गाड़ी से निकले, हम उन्हें संभालते हैं। वहाब गन में हाथ लिए पीछे आने वाली गाड़ियों में एक गाड़ी को फोकस किया। सिकंदर उनकी गन के पीछे और एक गाड़ी पर फायर हुआ और उनके पीछे गाड़ी टायर पर निशाना लगा। जब गाड़ी इनबैलेंस हुई तो वो कहीं ज़्यादा थे। सर मैम को लेकर आप कूद जाएं, हम इन्हें गुमराह करते हैं। रियाज ने भी अभी वहाब वाली बात की थी। वहाब निदा को लेकर तुम निकलो और बहफाजत अपार्टमेंट तक पहुंचाओगे, मैं तुम्हें रोकूंगा। सिकंदर ने गन चेक करते हुए आर्डर किया। नहीं, मैं आपको छोड़ कर नहीं जा सकता निदा, बहस का वक्त नहीं है। वहाब निदा को गुस्से से देखते हुए फिर वहाब की तरफ मुतवज्जो हुआ। एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, इस डैट क्लियर सख्ती से आर्डर देते हुए वो बाप को चुप करवा गया था और फिर दरख्तों के करीब गाड़ी की स्पीड स्लो करते हुए सिकंदर और रियाज ने फॉलो करके उनका ध्यान बटाया। वहाब और निदा को कूद गए और कूदते लम्हे भी निदा की नज़रें सिकंदर पर थी, लेकिन रोते हुए वो वहाब के साथ आगे बढ़ रही थी। उनके कदम तेज थे। वहाब अकाब की तरह उसको साथ लिए था और उसे कवर किया था। तभी गोलियों की आवाज़ आई। वहाब की इल्तिजा, निदा के कदम आगे न बढ़े प्लीज़। पीछे पलट कर देखा तो सिर्फ मूविंग। मैम प्लीज़, दरख्त तक वो बहुत दूर, वो सितमगर। मैम प्लीज़ चले। वहाब ने इल्तिजा की। गोलियों की आवाज़ एक बार फिर से आई। आंसू रुवानी से बहने लगे। दिल ने सख्ती से बाज पुरस की। कैसे बुजुर्गों की तरह अपनी जान बचाकर भाग सकती है वो कर रहा था और वो उसे मौत प्रोटेक्ट शख्स हमेशा उसका मुहाफिज बना है। अब भी उसे ही मुंह में आई छोड़ आई। वो अपना फ़र्ज तो अदा कर गया। बारी अब निदा की थी। हम वहाब ने उसे बाजू से पकड़कर भागना चाहा। निदा ने एकदम फैसला किया, हाथ छुड़ाया और फिर वो वापस पलटी। वहाब ने पैरों तले से ज़मीन निकल गई और वो पीछे लपका। पुकारता पीछे ही जा रहा था कि अचानक झटका। सिकंदर पर सामने से निशाना लिया गया। सिकंदर की पीठ थी। जैसे ही पलटा गोली चली, लेकिन निदा बीच में आ गई और गोली सिकंदर तक ना पहुंच सकी। अचानक हर तरफ खामोशी का राज हो गया और निदा की नज़रें सिकंदर पर थी। सिकंदर हैरान निदा को अपने सामने पाकर गहरी नींद में से जागा था और जब वहाब उसके सीने पर सर रखे और उसकी बाजू में झूल गई। सिकंदर के लिए वक़्त ठहर सा गया था और वहाब ने उस गोली चलाने वाले का दिमाग पर निशाना लिया और फायर किया और वो वहीं पर ढेर हो गया। सिकंदर की टीम के साथ 2 साथी जख्मी हो गए थे शदीद, बाकी महफूज थे। सामने दुश्मन के सब साथी मारे जा चुके थे और निदा को थामे वो ज़मीन पर बैठता चला गया। निदा की आंखें बंद हो रही थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। दिल में अचानक दर्द का एहसास जगा। हर रिश्ता तो नहीं मुंह मोड़ के जा चुका था। एक निदा का रिश्ता ही तो था उसके पास, वो भी। सब रिश्ते नाते हंस कर तोड़ दूँ, मैं तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूँ। नहीं सिकंदर, खवास खोने लगा। सर उठे प्लीज़, हॉस्पिटल सर। उसके नब्ज़ की रफ्तार बहुत आहिस्ता। वहाब ने घबरा कर कहा होश। सिकंदर होश में आया और फौरन बाहों में उठाया और एक गाड़ी की तरफ बढ़ा। वहाब साथ खड़ा ड्राइविंग सीट पर। सिकंदर ने एक बार फिर निदा से नज़रें ना हटाईं। हॉस्पिटल पहुंचते ही निदा को फौरन आईसीयू में ले जाया गया। नोफल को भी इतला दे चुका था।
وہ بھی فوراً پہنچا۔ ڈاکٹر ICU میں تھے۔ نوفل بمشکل آنسو ضبط کر رہا تھا اور سکندر بے جان مورت بنا بینچ پر بیٹھا تھا اور اس کے کپڑے اور ہاتھوں پر ندا کا خون تھا۔ وہ ابھی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ ڈرپوک اور بزدل سی لڑکی جو بادل کے گرجنے سے ڈر جاتی تھی کیسے اس گولی کے سامنے آ گیا اور سکندر کو بچانے کے خود موت کو گلے لگا لیا۔ آخر کیوں کیا اس نے ایسا؟ سکندر کی حالت کے پیش نظر نوفل نے اس سے کچھ نہیں پوچھا، جبکہ وہاب نے ساری تفصیل سے آگاہ کر دیا، جس میں سکندر بے قصور تھا اور اس کے 2 ساتھی بہت زخمی تھے اور ان کو بھی طبی امداد جاری تھی۔ تبھی ابھیان آتا دکھائی دیا تو نوفل کچھ دیر پہلے مشال پر بات ہوئی ندا کے متعلق بتاتے ہوئے ابھیان کے فون لینے پر نوفل نے اسے ندا کو گولی لگنے کے متعلق آگاہ کیا اور وہ اس وقت ہاسپٹل پہنچ چکا تھا۔ کہاں ہے ندا؟ ابھیان کی بے چینی نوفل سے چھپ نہ سکی۔ ابھیان کے لہجے میں سخت بے چینی تھی۔ نوفل نے اسے کاندھے پر تھپکی دی اور پھر ابھیان سنبھالو خود کو۔ نوفل نے خود پر مشکل ضبط کرتے ہوئے ابھیان سے کہا، جو ICU کے باہر کھڑے اندر آکسیجن ماسک میں دیکھ رہا تھا اور ایک آنسو لڑکتا ہوا گال پر آ ٹھہرا، پیچھے ہوا، دل کو سنبھالا اور کیسے ہوا یہ سب بہت سخت لہجے میں پوچھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ کوئی کچھ نہ کر سکا۔ نوفل نے سمجھایا، کس نے گولی چلا دی؟ کس نے؟ کون ہے وہ؟ مجھے جانتا ہے؟ ابھیان کی آنکھیں جب سے سرخ ہو رہی تھی، جس نے بھی گولی چلائی ہے اب وہ موت کی نیند سو رہا ہے۔ نوفل نے شیر کی طرح گھرا کر بولا، میں جانتا ہوں تمہیں بھی اور تمہاری فیملی کو بھی، وہ بہت خوبصورت ہیں تمہاری بہنیں۔ آفتاب علی شاہ کے الفاظ ابھیان کو پھر سے یاد آئے۔ وہ غصے سے آنکھیں بند کی اور اس کا دل کیا کہ وہ شخص اس کے سامنے ہو اور اسے جان سے مار دے، لیکن ابھی وہ جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینے کا وقت تھا۔ فی الحال ندا کی زندگی سب سے اہم تھی۔ موبائل پر بھی بجی بیل کو نظر انداز کرتے نوفل اور ابھیان ICU سے نکلتے ڈاکٹر کی طرف بڑھے اور ندا کو پوچھا، جینٹل مین، گھبرانے کی بات نہیں ہے، گولی ان کے وضو کو چھو کر گزری ہے لیکن خون زیادہ بہہ گیا ہے، بہرحال اب وہ خطرے سے باہر ہے، جیسے انہیں ہوش آتا ہے آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے ابھیان کے کندھے پر تھپتھپی دی اور آگے بڑھ گیا۔ ابھیان اور نوفل نے شکر کا کلمہ پڑھا اور کال ایک بار پھر سے آ رہی تھی۔ ہیلو، یہاں موبائل کو کان کے ساتھ لگائے ایک سائڈ پر ہوا۔ سر میم روتے ہوئے ڈرائیور کے ساتھ گھر سے نکلی ہیں۔ گھر کے ملازم بخشو بابا نے ابھیان کو اطلاع دی، جنہیں ابھیان نے ہاس ماہر پر نظر رکھنے کے لیے بولا تھا جب وہ پہلی دفعہ یہاں آئی تھی، تب سے اور اب بخشو بابا کے بتانے پر ابھیان نے لب کھینچے اور ڈرائیور کو کال کی اور اس نے فوراً فون اٹھا لیا۔ کہاں ہو؟ سرد اور ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ سر آن دا روڈ، جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ آگے ابھیان نے جو اسے بولا خاموشی سے اور اوکے سر کہتا ہوا فون سائڈ پر رکھا اور ماہر کا دھیان ڈرائیور کی طرف۔ کہاں تھا وہ؟ تو آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کے باپ نے کیا ہے اور واپس بلانے کے لیے، اور ماہر اپنی جگہ اس گھر کے کسی فرد کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی، اس لیے اس نے یہاں سے باپ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ پچھلی بار جانے کی سزا تو ابھیان نے اسے نہیں دی تھی، لیکن اس کی بار اتنی سختی سے اسے بخشے گا نہیں۔ ہر بات سے انجان وہ باہر روڈ پر دوڑتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو جینا شروع کیا تھا، عشق سے دل کا رشتہ جوڑا تھا، یہ آزمائش، وہ دوجے سے ہم ملتے ہی نہیں، جب مل گئے تھے تو بچھڑتے ہی نہیں۔ جو ہونا تھا اب ہو گیا، اب پا کے کیا بچا ہے؟ چھوٹا ہے ہاتھ میں، سب کچھ حاصل نہ ہوا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ ماہر نے چونک کر سامنے دیکھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ڈرائیور گاڑی سے باہر نکل چکا تھا۔ ابھیان نے ڈرائیور کو اپنی گاڑی کی چابی دی اور خود ماہر کی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ ماہر پتھر کی بت بن گئی تھی اور اس کے تیور اپنے جارحانہ تھے۔ ماہر چاہ کر بھی کچھ بول نہ سکی، بمشکل زبان تر کرتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں بولی، کیا؟ لیکن ابھیان کا دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا۔ جھٹکے سے ماہر کو کھینچ کر باہر نکلا، اسے فرنٹ سیٹ پر دھکا دے کر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ ابھیان کے غصے پر ماہر کے آنسو بہہ نکلے اور جس غصے اور سختی سے وہ بیٹھا تھا اور دھکیلا تھا، اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک بار پھر غلطی کر چکی ہے۔ گھر پر نوفل نے اطلاع دے دی تھی کہ ندا خیریت کی مشال، ثروت بیگم اور پرویز خان ہاسپٹل پہنچ چکے تھے، لیکن ابھی ندا کو ہوش نہیں آیا تھا۔ نوفل بیٹا، یہ سب کیسے ہوا؟ یہ تو یونیورسٹی گئی تھی، پھر گولی کیسے لگی ندا کو؟ پرویز صاحب تھکے ہارے لہجے میں بولے، میرے حصے کی گولی کھائی ہے آپ کی بیٹی نے۔ قریب بیٹھے سکندر کی بات پر وہ سارے چونکے۔ پرویز صاحب نے پلٹ کر اس بھرپور مردانہ وجاہت کے شاہکار مرد کو دیکھا جو اس وقت اپنے ہاتھوں پر لگے خون پر نظریں بے بس کیے ہوئے تھا۔ پرویز صاحب نے سوالیہ نظریں نوفل پر ٹکائی۔ نوفل ان کی نظروں کا مفہوم سمجھنا انہیں وہاں سے ویٹنگ روم میں لے گیا اور انہیں ساری بات بتا دی کہ کس طرح ندا مرجم پر اعتبار کر کے ان کے ساتھ گئی اور سکندر نے اس کی جان بچائی۔ اینڈ ایٹ لاسٹ مومنٹ گولی جو سکندر کے لیے تھی، اس نے اپنا نام لکھوا لیا۔
پرویز صاحب نے بہت ضبط سے سب سنا اور انہیں اپنی بیٹی کی بے وقوفی پر جہاں بری لگی تھی وہیں ڈٹ کر دشمن کے آگے کھڑے ہونا اچھا لگا۔ نوفل، میں اس بہادر فوجی سے ملنا چاہتا ہوں جس نے میری بیٹی کی حفاظت کی اور جس کے لیے میری بیٹی نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے بچایا۔ پرویز صاحب کا کھٹکھٹاتا ہوا انداز دیکھ نوفل نے شکر کلمہ پڑھا اور پرسکون ہوا۔ نوفل پرویز صاحب کو سکندر کے پاس لے آئے اور آنکھیں موندے گہری سوچ میں گم تھے۔ سکندر بڑے ہی تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ نوفل نے سکندر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے بلایا اور وہ لال انگارہ آنکھیں کھولے سامنے جان کھڑی ہستی کو دیکھنے لگا۔ بیٹا، تم نے بہت اچھا فرض ادا کیا، ہمیں فخر ہے تم جیسے فوجی جوانوں پر جو اپنی جان کی پرواہ کیے نہ بغیر اگر آپ کی بیٹی نہ بچتی تو اس گولی سے بھی مر جاتی، تب بھی آپ یہی کہتے۔ کھڑے ہوتے پرویز صاحب کی بات کاٹتے ہوئے انہیں چپ کروا گیا۔ یہ سب ابھی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ آپ کی بیٹی زندہ ہے، لیکن سکندر نے نیچے دیکھتے نفی میں سر ہلا دیا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ بڑے بابا، اس وقت اسے خود نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ کر گیا ہے۔ آپ اس کی باتوں پر دھیان نہ دیں، وہ ایسا ہی ہے، زندگی نے اسے بہت امتحان لیے۔ نوفل نے سکندر کی پوزیشن کلیئر کی۔ پرویز صاحب اسبات میں سر ہلاتے ندا کے وارڈ میں چلے گئے جہاں اسے شفٹ کیا گیا تھا۔ مشال اور ثروت بیگم وہی تھی۔ ثروت بیگم آنکھ سے پوچھے ندا پر پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ ندا کو بھی ابھی ہوش نہ آیا تھا، وہ انجیکشنز کے زیر اثر تھی۔ گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی۔ ابھیان کے چہرے پر سختی کے آثار ماہر کو کسی انہونی کا پتہ دے رہے تھے۔ 2 دفعہ ایکسیڈنٹ ہوتے بچا تھا۔ اب ماہر کو ڈر لگنے لگا اور ایک بار پھر ابھیان سے خوف کھانے لگی۔ آنسو بہاتی خاموش نظروں سے ابھیان کو تکے جا رہی تھی جس کی نظریں سامنے ونڈو اسکرین پر تھی۔ اور ہاں پلیز آہستہ، ماہر مجبور ہو کر آنسو ضبط کرتی ابھیان سے بولی۔ اور گاڑی مزید تیز رفتار ہوگی۔ ایک میدان میں گاڑی گراؤنڈ میں گھماتے ہوئے وہ ماہر کو بے بس کر چکا تھا، لیکن اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ ماہر سانس روکے گاڑی کو گھومتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ گاڑی سیدھی ایج پر لے گیا اور ایک چوٹی تھی جو دوسری طرف سے بالکل نیچے تھی اور ماہر مجبور ہو کر آنسو ضبط کرتی ابھیان سے بولی، اور گاڑی مزید رفتار تیز ہوگی۔ ایک میدان میں روکا۔ وہ ایک ایج پر تھی اور پھر اس کی سانس حلق میں اٹک گئی تھی اور پھر گاڑی روکتے ہی وہ باہر نکلا اور گاڑی کے بونٹ پر زور سے مکہ مارا۔ یہ وہ حد نہیں بھول پا رہا تھا کہ ماہر، اس کی چاہت، اس کا عشق ایک بار پھر اسے دھوکہ دے کے جا رہی تھی۔ وہ یہ سب کیسے برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن دھوکہ بھی تو کس نے؟ ماہر اس کے غصے سے سخت خائف تھی۔ ڈر کے مارے گاڑی سے باہر نہ نکلی، لیکن سامنے ابھیان تھا، اسے بچانا ممکن نہ تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر ماہر نے کو غصے سے باہر نکالا اور گاڑی کے ساتھ پن کیا، ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑا اور آنکھیں بند کی۔ ماہر اس کی دیوانگی دیکھ کر ہراساں تھی۔ ہاں دھیرے سے پکارا، نہیں مت لو میرا نام، سب ختم کرو۔ تم نے آنکھیں موتے ہوئے ضبط کے کڑے مرحلے سے گزر رہا تھا، پلیز میری بات۔ نہیں، بمجھ کر روتے بولی، کچھ نہیں سننا، بس اب فیصلے کا وقت ہے، جانا چاہتی ہو نا، جاؤ۔ جھٹکے سے اسے چھوڑا اور خود سے دور ہوا۔ ماہر سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی، وہ ایک قدم پیچھے ہو رہا تھا۔ میرا پیار کا تماشا کر دیا تم نے، ٹوٹے لہجے میں کہتے ہوئے ایک قدم پیچھے کھائی کی طرف اپنے قدم بڑھا رہا تھا۔ ماہر نے سانس لینا دوبارہ ہو گیا۔ ہاں نہیں پلیز ایک بار میری بات سن لیں، سب ختم ہو گیا ہے آج، بس میرا وقت میرے قریب مت آؤ، دور رہو مجھ سے۔ نفی میں سر ہلاتا وہ اور بھی پیچھے ہوا اور ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح وہ بکھر رہا تھا۔ ہاں، ماہر اونچی آواز میں چلائی۔ ابھیان کھائی کے بالکل کنارے پر پہنچ گیا تھا۔ ماہر کو لگا اس کا دل نکال لیا ہو کسی نے۔ بنا ابھیان غصہ اور ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر بھاگی اس کے سینے سے جا لگی اور اسے اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ ابھیان نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن ماہر نے زبردستی اور کس کے اسے پکڑا۔ نہیں مت کرے پلیز، ایسا نہیں دیکھ سکتی ہوں میں آپ کو تکلیف میں۔ بابا سائیں نے میری وجہ سے ندا کو میں خود کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ روتے ہوئے وہ اپنی صفائی دے رہی تھی، کوئی تعلق نہیں تمہارا ہم سے، نہ مجھ سے اور نہ میری فیملی سے، جاؤ نکل جاؤ ہماری زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے۔ میں روز نہیں مر سکتا، ماہر کہتے ابھیان کی آواز اونچی ہوئی۔ ماہر ہچکیوں سے روتی ہوئی ابھیان کو دیکھا۔ مجھ سے دور مت۔ سانس اٹکنے کی وجہ سے مزید بول نہ پائی اور لڑکھڑا کر ابھیان کی باہوں میں جھول گئی۔ ابھیان نے کسی قیمتی متاع جان کی طرح، حیات کی طرح اسے سینے سے لگا کر پینچا اور خود پر کنٹرول کرنے لگا۔ بہت بری ہو تم، نہیں معاف کر سکتا اس بار تمہیں، تم ہر بار ایسے ہی کرو گے، نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، ضرورت ہو تم ابھیان کی سانس کے لیے۔ خود میں سموتے ہوئے وہ چلا کر بولا اور پھر اسے خود سے لگایا، سنا تم نے؟ ندا گھر آ چکی تھی اور اس کا زخم بھی کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا۔ گولی بازو کو چھو کر گزری تھی، بازو کو فی الحال وہ موو نہیں کر پا رہی تھی اور ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتایا تھا۔ سبھی ندا کے گھر آنے پر خوش تھے۔ کیا حالات اور واقعات بھی ہوئے تھے اور پھر
سب بخیر تھے، لیکن ندا نے فی الحال کسی سے ذکر نہ کیا۔ سب ندا کے پاس موجود تھے اس کی بیمار پرسی کے لیے۔ مشال لیو اس کا سایہ بنی ہوئی تھی اور نوفل کے نمبر پر کال اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ندا کی وجہ سے وہ گھر آ گیا تھا اور گھر رہ کر تمام حالات ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ جی مقابل کی آواز سن کر سلام دعا کے بعد مدے پر آیا۔ بیٹا میں نے پوچھنا تھا کہ پھر کل آ رہے ہو نا؟ اپنے چچے کی بات سن کر نوفل کے ماتھے پر بال پڑے، پیچھے مڑ کر ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر نظر بھٹکتی مشال پر جا ٹھہری، اور وہ لڑکی سراپا عشق بن گئی تھی اس کے لیے۔ انہیں نہیں، ابھی فی الحال نہیں آ سکتا، آپ اگلے جمعے تک سارا انتظام مکمل رکھیں، گھر میں تھوڑا مسئلہ ہے، آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، کہتے ساتھ ہی موبائل بند کر دیا اور واپس ندا اندر کی جانب بڑھا۔ جو حقیقت اس کے سامنے اپنے تھے۔ کیا کہا آپ نے؟ نادیہ نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے باپ سے پوچھا۔ نہیں کہہ رہا ہے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، اگلے جمعے آ جائے گا، بیزاری سے کہتے باہر نکلے۔ دانت کچکچائی نادیہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ چاہے کچھ بھی ہو نوفل سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ 4 دن سے ایک روم میں مرجم کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا، کوئی بھی تو نہیں آیا تھا۔ اب اسے لگتا تھا کہ موت ہی آئے گی، واپس اسے مر جانا چاہیے تھا، لیکن اب تک وہ زندہ تھی، شاید اس کی سزا ابھی ختم نہ ہوئی تھی۔ دیر سے دروازہ کھلا اور اندھیرے کمرے میں روشنی کی کرن نمودار ہوئی اور مرجم نے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ سامنے ہی سکندر کھڑا تھا۔ وہ شخص پہلے دن سے ہی مرجم کے دل میں گھر کر گیا تھا اور جا کر بھی اسے نکال نہیں پائی تھی۔ جب مرجم نے سکندر کو ندا کے قریب دیکھا تو اندر تک سلگ گئی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ دوست ہو کر دوست کے ساتھ غداری کیوں؟ ٹھنڈے اور سخت لہجے میں وہ کہتا مرجم کے دل دھڑکا گیا۔ مرجم کو سکندر کے روح میں موت سامنے نظر آنے لگی۔ بہت تکلیف دی تم نے میری ندا کو۔ ندا نے سگریٹ سے لگایا۔ مرجم تو اپنے الفاظ پر، اس کے الفاظ پر حیران ہوتے اسے دیکھتے رہ گئی اور وہیں پاس کھڑے رضا نے نفرت کی ایک نظر مرجم پر ڈالی اور سکندر نے سگریٹ کا کش لیا اور دھواں ہوا میں چھوڑا۔ رضا نے بجلی کا کرنٹ مرجم کو دیا اور تڑپ گئی، ساتھ ہی روکا۔ وہ جس چیئر پر بندھی تھی وہ بجلی کی وائرز تھی اور مرجم اندر سے ہل کر رہ گئی تھی۔ اتنی سخت سزا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سکندر اتنا ظالم کنیکٹڈ سے ہو سکتا ہے؟ اسے یہاں گولی لگی۔ اسے بازو کے کاندھے کی طرف اشارہ کیا اور سگریٹ نیچے پھینکا۔ رضا نے ایک اور تار بجائی اور جھٹکا دیا اور وہ خود ہوش و حواس کھونے لگی، لیکن اب کی بار چہرے پر مسکراہٹ تھی جو سکندر کو کھل رہی تھی۔ جیسے کچھ ہوا تھا، وہ چپ ہوا تھا اور تمہاری محبت کا سودا کیا میں نے، لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں وہ دھیمی سی آواز میں بولی تو جانے سکندر کے قدم رکے اور رضا کے دل پتھرا رکے۔ اسے دیکھا تو اس تک پہنچایا تو اور سمائل میں نے مرجم نے گلے میں ڈالا، اس کے قلم کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا اور بے ہوش ہو گئی۔ سکندر اور رضا ایک دوسرے کو ہوں کی طرح دیکھنے لگے۔ آج پہلی بار سکندر کسی کو پہچانے میں چوک کر گیا تھا۔ رضا کو اشارہ کرتا وہ خود باہر نکل گیا اور رضا نے مرجم کو چیئر سے آزاد کیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور ایک آنسو گال پر لڑکتا ہوا مرجم کے لیے باہر روم کی جانب بڑھا۔ ہان پلیز میری بات، آج میں اتنے دنوں کے بعد وہ روم میں آیا ہے۔ ماہر کو گھر لائے، روم میں سو رہا تھا، مگر ماہر کو بات کرنے اسٹڈی کے بعد وہ اب تک ماہر سے مخاطب نہ ہوا اور رات کو بھی موقع تو دور کی بات آمنا سامنا نہ کرتا تھا۔ ندا کے گھر آنے کے بعد کافی وقت ندا کے پاس گزری تھی، دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ ماہر اس کا بہت خیال رکھا۔ ابھی وہ روم میں داخل ہوئی کہ ابھیان روم سے باہر نکل رہا تھا۔ ماہر نے جھٹ سے روکا، ابھیان نے اس کا بازو غصے سے جھٹکا اور باہر نکالنے لگا، پھر سامنے آ گئی، آنکھیں پھر سے نین کٹور بننے لگی۔ پلیز ایسا مت کریں، منت بھرے لہجے میں کہا، آج تمہارے بابا سائیں سے مل رہا ہوں، ڈیل کرنے جا رہا ہوں ان سے، تم آزاد ہو جاؤ گی بہت جلد۔ ابھیان نے ماہر کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے غصے ضبط کرتے ہوئے قدم باہر بڑھائے اور ماہر حیران پریشان روتی نظروں سے اس کی پیٹھ دیکھتی رہ گئی۔ یہ شخص مجھے بابا سائیں کے حوالے، خود سے بولتی وہ زمین پر بیٹھ گئی، آنسو ضبط کرنے کے باوجود روک نہ پائی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے بابا سائیں کو سونپنا چاہتے ہیں تو میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گی اور نہ ہی بھاگوں گی۔ نواب ابھیان پرویز خان، اب تک آپ میرا ضبط آزماتے ہیں، اب آپ کا ضبط آزماؤں گی، دیکھوں گی کیسے آپ مجھے خود اپنے ہاتھوں سے اس باپ نما درندے کے حوالے کرتے ہیں۔ آنسو صاف کرتی وہ اٹھی اور وارڈروب سے کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ ابھیان ماہر سے سب کہنے گاڑی کے لیے آفتاب علی شاہ سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ وہ تمام سچائی ماہر سے جڑی تھی۔ پرویز خان ابھیان کو بتا چکے تھے کہ اس کے بعد تو اب آفتاب علی شاہ سے ملنا اور بھی ضروری ہو گیا تھا۔ اب گیم ابھیان کے ہاتھ میں تھی اور جیت اسی کی تھی۔ آفتاب علی شاہ حرامہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ سامنے صوفے پر ٹانگ جمان ابھیان پرویز خان برجمان تھا۔ آئیے نواب صاحب آئے ہیں، میری بیٹی کو ساتھ لائے ہو کیا؟
آگے سے طنز الفاظ ابھیان کا استقبال کیا۔ کون سی بیٹی؟ ابھیان نے اچنبھے سے پوچھا، جبکہ بیٹھنے کی پوزیشن میں ذرا فرق نہ آیا۔ میری بیٹی ماہر، جو تمہارے قبضے میں ہے۔ اب کی بار غصے کی آمیزش تھی۔ ابھیان اٹھ کھڑا ہوا۔ مسٹر آفتاب علی شاہ عرف پاشا، تمہیں ایسے کیوں لگا کہ میں تمہارے ساتھ ایسی کوئی ڈیل کروں گا؟ بڑے پرسکون انداز میں کہتا وہ آفتاب علی شاہ کو بے سکون کر گیا۔ کیا مطلب؟ ہماری فون پر یہی بات ہوئی تھی۔ آفتاب علی شاہ نے غصہ ضبط کرتے ہوئے تحمل سے کہا، بالکل بھی نہیں پاشا، بہتر ہوگا تم خود کو بچاؤ، کیونکہ بہت جلد پھانسی کا پھندا تمہارے گلے تک پہنچنے والا ہے اور بیٹی تم کو بھول ہی جاؤ گی، کیونکہ اپنی بکواس بند کرو ورنہ تم میں بولتے کہ ابھیان نے آگے بڑھ کر اس کا کالر ٹھیک کرتے ہوئے طنزیہ سے کہا، ارے نہ آفتاب علی شاہ گرایا اور دھمکی دینے کی غلطی بھول کر بھی نہ کرنا۔ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں۔ تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کی فہرست میرے پاس، اور اپنی بیوی کے ساتھ جو تم نے سلوک کیا اس کی ڈیٹیل بھی تمہیں دے دوں گا۔ اگلی ملاقات کے لیے سنبھال کر رکھو۔ ابھیان کی اس بات پر آفتاب علی شاہ ایک رنگ آیا اور ایک گیا۔ ابھیان کے چہرے پر انتہا درجے سنجیدگی تھی۔ لڑکے، زبان سنبھال کر بات کرو۔ اس وقت یہ مت بھولو کہ تم شاہ حویلی میں کھڑے ہو۔ شاہ جی دھمکی دے رہے ہو؟ فرقان شاہ، آفتاب علی شاہ کا چھوٹا بھائی، ابھیان کی آخری بات سن چکا تھا اور بیچ میں آ گیا۔ آئیے آپ جناب، آپ کی تو کمی تھی، آپ بھی تو اس کے جرم میں برابر کے شریک دار ہیں، تو آپ سزا سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اب کی بار رخ فرمان علی شاہ کی طرف تھا، اور اگر تم یہاں سے زندہ واپس ہی نہ جاؤ تو؟ فرقان شاہ زیادہ چالاک تھا، اس لیے بدو جواب دیا۔ ابھیان لاپرواہ انداز میں سا، تم لوگ خود مجھے بحفاظت جانے دو گے، کیونکہ ٹھیک 1 گھنٹے تک اگر میں واپس نہ پہنچا تو آفتاب علی شاہ کا کالا چٹا ثبوت سمیت پولیس تک پہنچ جائے گا۔ پولیس تو ویسے بھی تمہارے پیچھے ہی ہے، سب الرٹ ہو جائیں گے سب، اس کے بعد لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا سوچو۔ ابھیان پرسکون انداز میں بولا تو آفتاب علی شاہ اور فرقان علی شاہ نے آنکھوں میں بات کی، دیکھو ہم کسی طرح بدمزگی نہیں چاہتے، تم سیدھی سے طرح صاف بات بتا دو، کیا چاہتے ہو؟ آفتاب علی شاہ نے مصلحت کی راہ نکالی۔ اب آئے ہو نا لائن پہ۔ ابھیان خوش ہوا۔ اب غور سے سنو، جو جرم تم نے لوگوں نے کیے ہیں انہیں اعتراف کرو اور خود کو قانون کے حوالے کرو، ورنہ میں ایسی دردناک موت دوں گا کہ تم لوگوں کی روح کانپ اٹھے گی۔ سخت کرخت لہجے میں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ہم ایسا کیوں کریں گے بھلا؟ فرمان علی شاہ بھڑک اٹھا۔ ابھیان دو بدوب ہوا۔ سمپل موت، آسان موت کے لیے۔ دیکھو لڑکے، ہماری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، تم ہماری بیٹی ہمارے حوالے کرو اور اپنی راہ لے لو، یہی تمہارے اور تمہارے خاندان کے لیے بہتر ہوگا۔ آفتاب علی شاہ عرف پاشا اپنے اصل روپ میں آنے لگا۔ تمہاری بیٹی تمہارے حوالے کروں تاکہ تم اپنے خون بہاؤ میں آگے دے سکو۔ سخت غصیلے لہجے میں، یہ ہمارا آپسی معاملہ ہے اور تم اس میں نہ پڑو۔ فرمان علی شاہ بھی بیچ میں کودا۔ تم بولو گے اپنے قاتل بیٹے کو بچانا جو چاہتے ہو؟ ابھیان نے اب کی بار فرمان علی شاہ کو آڑے ہاتھوں میں لیا اور وہ سٹ پٹا گیا۔ آفتاب علی شاہ کو دیکھنے لگا، اور نہ ہی خود قانون کے حوالے کر رہے ہو اور نہ ہی ہماری بیٹی سے دستبردار ہوں گے۔ تم نے دشمنی کا آغاز کیا ہے تو ٹھیک ہے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ آفتاب علی شاہ گرائے تو ابھیان نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اگلی ملاقات خوشگوار نہیں ہونے والی، بیٹی تو میں حاصل کر ہی لوں گا۔ لیکن ابھیان جاتے ہوئے مڑا، غصہ اب سر پر چڑھنے لگا۔ کون سی بیٹی؟ ٹھہرے لہجے میں پوچھتے ہوئے روبرو ہوا۔ نہ وہ تمہاری بیٹی نہیں، اب بیوی ہے میری، ابھیان نے سرد اور سپاٹ انداز میں کہا۔ تمہاری بیوی؟ جھوٹ۔ آفتاب علی شاہ سخت پریشان ہوا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ خون بہا میں جائے گی، پنچایت کا فیصلہ ہے یہ۔ ایک اور تیر پھینکا، میری بیوی ہے اور اب کی شریک حیات، میری زندگی میرے ساتھ رہے گی میری بیوی بن کر، اور تم کیسے یہ سب کر سکتے ہو؟ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے۔ کوئی مائیکل لال بھی آگے آیا تو جدا کرنے کے لیے ہمیں اپنی پنچایت میں خود ہی ہوگا اور فیصلہ بھی میرا ہوگا، سمجھے تم؟ وہ غصے کی آری ہاتھ تھامے ضبط کرتے ہوئے کہا، اور رہی بات اس ملک کی تو اس کی بیٹی کے قاتل کو اس کے حوالے کر دیا تو کون سا خون بہا، اور وہ جب یہاں سے نکلی تو تمہاری بیٹی سے تھی، اور اب ابھیان پرویز خان کے گھر ہے اور اس کی بیوی کی حیثیت سے وہ اسے حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، ہاتھ لگا کر دیکھنا در سے الگ نہ کر دیا تو خان کا بیٹا نہیں۔ ابھیان کے سخت الفاظ، غصے سے کہے گئے الفاظ سنا تم نے؟ فرقان علی شاہ ابھیان نے مذاق اڑایا۔ فرقان شاہ کے پیروں سے زمین کھسکی، جس نے اپنے بیٹے سے کیا ہوا تھا اور جس طرح ابھیان بول رہا تھا اس سے تو یہی لگتا ہے کہ انڈر گراؤنڈ ابرار کو تھا اور اس کی لوکیشن بھی جانتا تھا۔ اپنے آپ کو بچاؤ، میری بیوی اور میری فیملی سے جتنا دور رہو گے فائدے میں رہو گے۔
اور ورنہ اگر کسی کو ایک بھی خروچ آئی تو شک سیدھا تم پر جائے گا۔ سو سر جی اس لیے وارننگ دیتا ہوں۔ ابھیان ان کی بولتی بند کروا چکا تھا۔ بھائی صاحب یہ تو بہت برا ہو گیا، مجھے تو ابھی کیئرفل پھانسی کا پندھا گلے میں لٹکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ فرقان شاہ نے تھوک نگلی۔ آفتاب علی شاہ گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ وہ خود کو بچانے کے لیے اپنی اولاد کی قربانی دے سکتا تھا تو بھائی اور بھائی کا بیٹا اس کے لیے کیا معنی رکھتے تھے۔ شیطانی مسکراہٹ لیے وہ روم میں بلایا گیا اور اسٹڈی دماغ چالیں اور سوچ رہا تھا۔ جی بڑے بابا